नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तलाक के मसले पर आजकल मीडिया के अंदर मुख्तलिफ उलमा जो है ना बात करते हैं। हमारे यहाँ जो विफाकुल मदारस के अंदर या दरस निज़ामी के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन किताबों को देवबंदी और बरेलवी दोनों पढ़ाते हैं, जिन किताबों की बुनियाद पर उलमा बनते हैं, जिन किताबों की बुनियाद पर मुफ्ती बनते हैं, जिनकी बुनियादों पर बाद में फिर ये पूरे दुनिया के अंदर हमारे जो मदारस हैं, इसे अफ्रीका से अमेरिका से, जब मैं बिनूरी टाउन में था तो मेरे ख्याल में 50 ममालिक से जो है ना लोग आते थे और यहाँ से जो है ना वो तालीम हासिल करके फिर अपने अपने मुल्कों में जाते थे। अभी भी बहुत सारे तालिब इल्म पूरी दुनिया से आते हैं और ये जो है ना पाकिस्तान उनका मरकज है। अब मसला ये है कि एक तो वो शख्स है जो अपनी तरफ से कोई बात करता है, एक ये है कि जो हमने पढ़ा है उस पढ़ाई के मुताबिक जो उसके उसूल हैं, उसी के मुताबिक अगर आदमी बात करे तो यकीन जानो कि ये जो मसालिक की बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफात हैं, ये सब के सब जो है ना खत्म हो जाएंगे। चूंकि बुनियादी चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, शिया सुन्नी के दरमियान जो तलाक का मसला मुख्तलिफ है, शिया अपनी तरफ से जो है ना दलाइल देते हैं, सुन्नी अपने दलाइल देते हैं। फिर सुन्नियों के अंदर जो है ना जो हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हम्बली है, अहले हदीस है, सबके अपने अपने दलाइल हैं। अब वो जो है ना जब वो ये अपना मसलक साबित करते हैं ना, कुरान से मसलक साबित करना है, यानी पहले अपना मसलक बनाओ फिर उसको कुरान से साबित करो। लेकिन ये दरस निज़ामी में ऐसा नहीं है। दरस निज़ामी के अंदर जो ना ये नहीं पढ़ाया गया है। दरस निज़ामी के अंदर तो सीधा सीधा ये है कि भाई कुरान के अंदर अगर वाज़ेह आयत है और उसके मुकाबले के अंदर कोई हदीस है तो आप क्या करो, कुरान के ऊपर अमल करो और हदीस के ऊपर, जैसे अल्लाह ने फरमाया फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर उसने तलाक दे दी, अगर उसने तलाक दे दी तो उसके लिए हलाल नहीं है यहां तक कि वो किसी और शोर से निकाह कर ले। अब यहां पर सीगा इस्तेमाल हुआ है कि वो औरत किसी और शोर से निकाह कर ले। अब हदीस के अंदर आता है मन नकिहत बिगैरि इज़्नि वलियुहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। जिस औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अब जो शाफी हैं, हम्बली हैं, मालिकी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, ये सब के सब कहते हैं कि हदीस सही है और वली की इजाजत के बगैर औरत का निकाह नहीं होता। हनफी क्या कहते हैं? हनफी कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान के अंदर ये कहा है कि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहां तक कि वो किसी और से निकाह कर ले। अब निकाह करने और निकाह कराने में फर्क है। जब वो औरत खुद निकाह कर सकती है तो उसके ऊपर ये इजाफा लगाना कि इसके लिए वली की इजाजत भी जरूरी है, जैसे हदीस में है, तो ये कुरान के ऊपर एक किस्म का इजाफा है। कुरान में क्या है कि वो निकाह कर ले और यहाँ क्या है कि इजाजत से करे। तो इस हदीस को रद्द करते हैं। क्यों रद्द करते हैं?
اس لیے کہ یہاں پر طلاق کے بعد اس کو حکم ہے کہ یہ دوسری یعنی خود نکاح کرے. اب میں نے جو نا جب پڑھائی سٹارٹ کی تھی تو اس کے اوپر میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اس حدیث کے اندر جو بات ہے یہ کنواری کے لیے ہوگی، اور یہاں پر جو جس کا ذکر ہے وہ طلاق شدہ کا ذکر ہے. تو مولانا بدیع الزمان صاحب جو شیخ التفسیر تھے اور بہت اللہ والے آدمی تھے، اس کے چہرے پر جو ہے نا میں نے رونق دیکھی، اور مجھے کہا کہ آپ اپنی محنت جاری رکھو، جب آپ اگلے پڑھو گے آگے. اب اس وقت تو ہم نے آگے نہ حدیثیں پڑھی تھی نہ قرآن پڑھا تھا، ایک اصول فقہ کا اصول شاشی 3 درجے کی کتاب تھی، تو اس کے اندر جو نا یہ آیت بھی آگے پیچھے اس کا ترجمہ کچھ نہیں آتا تھا، خالی یہاں حتی تنکحا زوجا غیرہ اور وہ ادھر سے حدیث. تو یہ وہ صلاحیت تو نہیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کلیے کو جب دیکھتے ہیں، ہم اس کلیے کو لیتے ہیں کہ حدیث قرآن کے مقابلے میں آئے تو وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. تو اللہ قرآن کے اندر اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. شوہر عدت کے دوران صلح کرنے کا یا ان عورتوں کو لوٹانے کا حقدار ہے، لیکن اصلاح کی شرط پر، صلح کی شرط پر. ان ارادوا اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہو، صلح چاہتے ہو، شرط یہ ہے. اب اللہ نے قرآن کے اندر رجوع کی اجازت دی ہے عدت کے اندر. اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے جس کے اندر صراحتاً یہ ہو کہ عدت میں عورت شادی یعنی رجوع اگر مرد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، تو ہم اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں. لیکن ایسی حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے عدت کے اندر کسی کو روکا ہو کہ ابھی تم نے 3 طلاقیں دے دی، ابھی تم نے حرام کہہ دیا، ابھی تم رجوع کر نہیں سکتے ہو. اگر یہ حدیث ہوتی بھی تو ہمیں جو پڑھایا تھا وہ جو پڑھایا ہوا سبق ہے وہ بھی ادھورا ہے، اس کے اندر بھی نقص ہے. اور وہ نقص مجھ جیسا طالب علم جس کو کچھ بھی آگے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، مجھے جو ہے نا اس نقص کا پتہ چل گیا. آج اگر ہم اس طرح کی آیات نکالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ جو سورہ طلاق ہے اس کے اندر بھی یہی باتیں ہیں کہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، عدت میں رجوع ہو سکتا ہے. تو اگر اس کے مقابلے کے اندر کوئی، لیکن شرط کیا ہے؟ صلح کی شرط پر معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے. اب دوسری بات کیا ہے کہ صلح کی شرط پر عدت کی تکمیل کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا. پھر اللہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کافی عرصہ بیچ میں گزر گیا پھر بھی معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے. اب جب اللہ نے بار بار رجوع کے لیے کہا ہے کہ عدت میں بھی ہو سکتا ہے، عدت کی تکمیل میں بھی ہو سکتا ہے، اور عدت کی تکمیل کے کافی عرصے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو احادیث کی بنیاد کے اوپر اس کو آپ اگر ان آیات کے سامنے رکھو نا تو احادیث اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ جو ان آیات کے مقابلے میں کہ رجوع نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ کیا ہے کہ حدیث تو بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو یہ کام کیا نا کہ کوئی مسئلہ ان کے سامنے آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پھر حضرت عمر نے اس کے اوپر 3 جاری کر دی اور کہا کہ رجوع نہیں کر سکتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا یہ جو فیصلہ تھا یہ 100% ٹھیک تھا.
کیوں ٹھیک تھا؟ اس لیے ٹھیک تھا کہ وہ جو یہ حضرت عمر کے دربار کے اندر معاملے کا آنا، حضرت عمر فاروق تو اس کے پیچھے گھر میں تو نہیں کہتے نا کہ تم نے ابھی طلاق دیا، ابھی تم رجوع نہیں کر سکتے ہو. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی تھی. جب جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ قاضی. لیکن اگر میاں بیوی میں سے ایک راضی نہ ہو تو پھر معاملہ مفتی تک پہنچے، پھر معاملہ جو ہے نا قاضی تک پہنچے، حکمران تک پہنچے، عدالت تک پہنچے. تو اب مرد نے 3 طلاقیں دی اور عورت جو ہے رجوع نہیں کرنا چاہتی تھی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ بولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح، صلح کی شرط پر رجوع کر سکتے ہو. جب صلح کی شرط نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ رجوع نہیں ہو سکتا. کتنی آسان بات ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ابہام تو نہیں ہے. اگر ان آیات کو آپ ایک ایک کو اٹھا کے دیکھو نا، پہلی بات یہ کہ عدت کی، اگر ایک آدمی نے بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، حلف لیا ہے یا ویسے ناراض ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی عدت 4 مہینے ہے. لیکن وہ اگر طلاق کا اس کا وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقَ، اگر طلاق کا عزم تھا تو یہ پھر گناہگار بھی ہے. کیوں گناہگار ہے؟ اس لیے کہ طلاق کا عزم تھا تو اگر یہ اظہار کرتا تو پھر 3 قروء، المطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو 3 طور و حیض انتظار کر یا 3 مہینے انتظار کرتا. اب وہ جو 4 مہینے کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اس نے طلاق کا اظہار نہیں کیا. اب مسئلہ یہ کہ طلاق کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے 1 مہینے جو اس کی مدت بڑھ رہی ہے، یہ اس کی دل کا گناہ ہے. اور یہ آگے پیچھے کی آیات کے اندر بالکل واضح ہے. اچھا، جب اظہار کے اندر 3 مہینے ہیں اور اظہار کے بغیر 4 مہینے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر آپ بتاؤ نا تو کتنی لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑے گی کہ یار عورت جو ہے نا عدت 4 مہینے گزارنے کے بعد پھر وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، 3 مہینے گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہے. چونکہ اللہ نے شروع کے اندر یہ جب مسئلے بیان کیے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دو کہ وہ تکلیف ہے. اب یہاں انہوں نے تکلیف کو کیا بنا دیا؟ یہ کہہ دو کہ وہ گندگی ہے. گند نہیں ہے، وہ تکلیف ہے. ہاں اللہ نے یہ کہا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حیض کی حالت میں اور سے دور رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. اب 2 باتیں آ گئی، ایک تکلیف اور ایک ناپاکی. تو اس کے لیے جو آخری آیت کا جو ہے نا وہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کس سے ہوتی ہے؟ اذیت سے ہوتی ہے. اور طہارت کس سے ہوتی ہے؟ گند سے ہوتی ہے. تو 2 چیزیں ہیں، یعنی اذیت بھی ہے اور گند بھی ہے. تو اذا سے مراد اذیت ہے، گند نہیں ہے. اب چونکہ اذیت والا معنی انہوں نے اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھا، اذیت کا دماغ سے نکال دیا. اب اللہ نے شروع کے اندر یہ بات ڈال دی کہ عورت کو جو اذیت ہے یہ اصل مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے. اگر عورت کو مرد طلاق نہیں دیتا اور وہ سالوں سال بیٹی رہتی ہے تو اذیت مرد کو ہے یا یہ عورت کو ہے؟ مرد کو جب چاہے تو طلاق دے دے تو ختم ہو جائے گا. لیکن جب وہ طلاق کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ 4 مہینے کی عدت.
اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ دل کا گناہ ہے. اگر تمہارا جو ہے نیت عزم کے اندر طلاق ہوا اور پھر کیا ہے کہ تم نے اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر اظہار کرتے تو یہ پھر 3 مہینے جو ہے نا عدت گزارتے. اب اللہ نے یہ جو معاملات ہیں میں بار بار جو ہے نا واضح کر چکا ہوں، اور یہ اگر علماء جو ہے نا سامنے بیٹھے ہوں نا اور وہ سوال اٹھائیں کہ یہ جو ہے نا یہ ان کے ذہن میں کون سے اشکال ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا بات نہیں بیٹھتی ہے. اب یہ جو ایلا کے اندر جو ہے نا 4 مہینے رکھے نا، تو حنفیوں کے نزدیک 4 مہینے کے بعد وہ طلاق ہو جائے گی، اور باقیوں کے نزدیک 4 مہینے کے بعد بھی طلاق نہیں ہوگی. یہ اختلاف کیوں ہے؟ حنفی کہتے ہیں کہ اس نے 4 مہینے جو ہے نا اس کے پاس نہیں گیا تو طلاق کا حق استعمال ہو گیا. اور دوسرے کیا کہتے ہیں جمہور؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا جب تک طلاق کا اظہار نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ طلاق نہیں ہوگی. اب مسئلہ تو عورت کا ہے نا، اذیت عورت کو ہو رہی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت نے جو ہے نا 4 مہینے گزار لیے، اب عورت کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے گی تو اصلاح کے لیے راضی ہوگی تو رجوع ہو سکتا ہے، اگر اصلاح کے لیے راضی نہیں ہوگی تو عدت کے اندر بھی رجوع نہیں ہو سکتا. اگر اصلاح کے لیے راضی ہو تو عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، اگر اصلاح کے لیے راضی نہ ہو تو عدت کے بعد بھی رجوع نہیں ہو سکتا، دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. یہ بھی عدت ہے. یہ تربصن بانفسہن تربص 4 اشہر، یہ تربصن بانفسہن 3 قروء، دونوں کے اندر تربص ہے، دونوں کے اندر انتظار ہے، دونوں عدت ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ طلاق کے اندر کیا فرمایا ہے؟ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہوں یا ان کو تھوڑا شک ہو، یعنی ایسی کنڈیشن میں ہو نا، ارتیاب ہو، شبہ ہو. اب ارتیاب کا منع کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مایوس ہے کہ حیض آ ہی نہیں رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہے اشتباہ ہے کہ یا تو بہت زیادہ ہو گیا یا بہت کم ہو گیا، یعنی عام معمول سے وہ ہٹ کر حیض آ رہا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ واللائی یئسن من المحیض، اچھا، واللائی لم یحضن، جو جن کو حیض نہیں آتا. اب ایک عورت ایسی ہے کہ فل عورت ہے لیکن اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ عمر کی وجہ سے، ایک یہ کہ بیماری ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ ہے کہ اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے. جیسے بعض عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں. اچھا، انہوں نے اسے کیا مراد لیا ہے؟ انہوں نے اسے مراد لیا کہ یہ چھوٹی جو بچیاں ہیں نا، تو بچیوں کے لیے یہ جو لم یحضن کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے ہے جو قطعی طور پر جس کو حیض آتا نہیں ہو. لم یلد ولم یولد، وہ اللہ کو جو ہے نا لم یلد ولم یولد کے بارے میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ ہے، ابھی جو ہے نا بعد میں جو ہے نا کوئی. تو لم کا جو معنی جہاں آتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر انکار آتا ہے کہ اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے. تو جیسے اللہ کے لیے لم یلد ولم یولد ہے، ایسے اگر کسی عورت کے لیے کوئی لم یحض
ہو کہ اس کو حیض آتا نہ ہو، اس کا معنی جو ہے نا یہ بچپن کے ساتھ اس کو منسلک کرنا ہی غلط ہے، یہ بچپن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تین چیزیں آ گئی، ایک چیز یہ کہ یہ آہستہ مایوس ہو گئی ہیں، جب اور زیادہ عمر کی ہوتی ہے تو اس کی کا حیض بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بیماری ہے، کبھی زیادہ آتا ہے کبھی کم آتا ہے۔ اب ایک عورت کو 6 مہینے میں جو ہے نا آتا ہو تو وہ پھر اس کے لیے بھی وہ ہے، اگر اس کو مہینے کے اندر 5 مرتبہ آ جائے یا 4 مرتبہ آ جائے یا 3 مرتبہ، انہوں نے اس کے اوپر بکواس کیے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، وہ آپ حیران رہ جاؤ گے یہ جو ہے کیا کیا انہوں نے لکھا ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ بھی واضح ہے، 3 صورتیں ہیں، ایک مطلقاً حیض نہیں آتا ہو عورت کو، ایک یہ کہ اس کے اندر اشتباہ ہو، کمی بیشی ہو، یعنی حد سے زیادہ کمی بیشی ہوتی ہے نا، ابھی 10 دن کے اندر حیض آتا ہو تو پھر تو وہ 1 مہینے کے اندر جو ہے نا پورا جو ہے نا 3 دفعہ پورا ہو جائے گا، نہیں پھر 3 مہینے، یا اس کو جو ہے نا 6 مہینے میں زیادہ عرصے کے اندر وہ آتا ہو تو پھر بھی، اور اگر وہ مایوس ہو تو بھی، اگر قطعی طور پر نہیں آتا ہو تو بھی۔ معاملہ کلیئر ہو گیا؟